बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मैं 8वीं जमात पास करके जिस स्कूल में दाखिल हुआ वो शहर का बहुत अच्छा स्कूल था। वहाँ अमीर घरानों के लड़के पढ़ने आया करते थे। मेरे वालिदैन भी कुछ कम नहीं थे, इसलिए उन्होंने मुझे इतने महंगे स्कूल में दाखिल करवाया था। मैं भी दूसरे लड़कों के साथ घुल मिल गया था। मुझसे बड़े 2 भाई थे जो कॉलेज में पढ़ा करते थे। हमारे घर में कई कमरे थे। हम तीनों भाइयों के लिए 3 अलग अलग कमरे थे। एक बहन थी, उसके लिए भी एक अलग कमरा था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी कहानी कोई मुफलसी या नादारी की कहानी नहीं, बल्कि इसका सिलसिला कुछ और ही है। मैं अपने दोनों भाइयों से बहुत ज़्यादा मरगूब था क्योंकि वो बड़े हो चुके थे और कॉलेज आया करते थे और मुझे कॉलेज के बारे में ढेर सारी बातें बताया करते। आज उन्होंने ये किया, आज फलां से मुलाकात हुई, आज फलां लड़की से बातचीत होती, वगैरह वगैरह। और मैं उनकी बातें बड़ी हैरत और रश्क से सुना करता था। मेरे घर का माहौल बहुत मजहबी और पाबंद किस्म का था। वालिद साहिब पान तक नहीं खाया करते थे, सिगरेट तो बहुत दूर की बात है, जबकि मेरे दोनों भाई छुप छुप कर सिगरेट पिया करते। इसका पता मुझे इस तरह चला कि एक दिन मैं बगैर दस्तक दिए अकबर भाई के कमरे में दाखिल हुआ तो अशर भाई भी वहीं मौजूद थे और वो दोनों सिगरेट पी रहे थे। पूरा कमरा सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था। आप दोनों सिगरेट पीते हैं? मैंने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। मेरे अच्छे भाई अकबर भाई ने जल्दी से एक 500 का नोट मेरी जेब में ठोंस दिया बतूरे रिश्वत। खुदा के लिए किसी से भी कुछ मत कहना वरना हमारी शामत आ जाएगी। ठीक है, मैं कमाल बेनियाजी से बोला। मैं किसी से नहीं कहूँगा, लेकिन ये रुपए अक्सर मुझे मिलते रहने चाहिए। बदमाश कहीं का। अशर भाई हंस पड़े। उसके बाद वो दोनों सिगरेट नोशी के मामले में मुझसे फ्री हो गए, यानी मेरे सामने पिया करते और कभी कभी मुझसे सिगरेट भी मंगवा लिया करते। और ये कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं थी। हमारे यहाँ के बहुत से लोग सिगरेट पिया करते थे। अगर अकबर भाई और अशर भाई भी पी रहे थे तो इनमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं थी। 8वीं तक मैं जिस स्कूल में था वहाँ का माहौल बहुत गुटा गुटा सा था। किसी किस्म की कोई भी आज़ादी नहीं थी। उस्ताद बहुत सख्ती किया करते थे, लेकिन 9वीं में जब आज़ादी मिली और कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ, जहाँ मैंने दाखिला लिया था वहाँ का माहौल पहले वाले माहौल से मुख्तलिफ था। यहाँ आज़ादी थी क्योंकि अक्सर लोग गाड़ियों में आया करते थे। इनका माहौल मुख्तलिफ था, इनके अंदाज मुख्तलिफ थे। बहुत जल्द लड़कों के ग्रुप के साथ मेरी दोस्ती हो गई। वो सब खाते पीते घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के थे और वो भी सिगरेट नोशी किया करते। एक दिन ब्रेक टाइम में उन्होंने मुझे भी घेर लिया। उस वक्त हम सब स्कूल की इमारत के पिछली साइड पे एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। हमारे ग्रुप में एक लड़का अरशद जिलानी था। उसने अपनी जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकालते हुए कहा, यार जल्दी से एक आध सिगरेट ही हो जाए और आज तो एहसान भी हमारा साथ देगा। नहीं भाई नहीं, मैंने अपने कानों पर हाथ लगाया। मैं तो नहीं पीऊंगा, ये अच्छी चीज़ नहीं है। कौन कहता है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है? मेरे भाई कहते हैं। तो क्या तुम्हारे भाई सिगरेट नहीं पीते? मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं था। मेरे दोनों भाई तो सिगरेट पीते हैं। दोस्तों ने फिर इसरार किया और मैंने सिगरेट का एक कश लगा ही लिया। पहली बार जिंदगी में सिगरेट पी थी। कुछ अजीब सा जायका था। पूरे सीने में जैसे जलन सी भर गई। इतनी जोर की खांसी आई जैसे आंखें बाहर निकल पड़ेंगी। मेरे दोस्त मेरी हालत देखकर हंस रहे थे और मुझे उबकाई आ रही थी। बहरहाल ये मेरी इब्तिदा थी। इब्तिदा हमेशा दुश्वार ही हुआ करती है, चाहे वो किसी भी काम की हो, किसी भी चीज़ की हो। इसके बाद तो सिलसिला शुरू हो गया। मैंने बाकायदा सिगरेट नोशी शुरू कर दी। दोस्तों के हल्के बढ़ते चले गए। जिंदगी सफ़र करती रही क्योंकि जिंदगी का काम भी यही होता है, वो किसी मुकाम पर साकिन नहीं रहती। मैंने कॉलेज की तालीम भी ख़त्म कर ली। इस दौरान इनमें बहुत से नशीबो फराज आए। वालिदैन का इंतकाल हो गया। मैंने एक दफ्तर में अच्छी सी मुलाजमत हासिल कर ली और वहीं पे मेरी मुलाकात शाइस्ता से हुई। शाइस्ता एक खूबसूरत, बाशऊर और पढ़ी लिखी लड़की थी।
اس کے گھریلو حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے، اس لیے اس نے ملازمت اختیار کر لی تھی۔ میں نے پہلی بار جب اس سے ملازمت کا سبب دریافت کیا تو اس نے بڑی صاف گوئی سے جواب دیا، سیدھی سی بات ہے، میرے گھر کے حالات اس قابل نہیں ہیں، اس لیے میں ملازمت کر رہی ہوں۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مبارکباد؟ وہ بوکھلا گئی۔ کس بات کی؟ یہی کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تو بس ویسے شوقیہ ملازمت کر رہی ہوں، ورنہ میرے گھر میں سب کچھ ہے۔ اس نے ایک طویل سانس لی۔ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، جو صورتحال ہے وہ بتا دی۔ ایک دوسرے کے قریب آنے کے تو بہانے ہوا کرتے ہیں، ہم دونوں بھی اس ملاقات کے بہانے ایک دوسرے کے قریب آتے چلے گئے۔ ہم دونوں کے حالات چونکہ ایک جیسے تھے، اس لیے ہماری خوشیاں اور ہمارے دکھ بھی، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہماری ان خوشیوں اور دکھوں کے عقب میں ایک آسیب بھی کھڑا ہے، ایسا آسیب جو ہم دونوں کی محبت پر اپنا سایہ ڈالنا چاہتا ہے۔ وہ آسیب اس فلم کا باس زمان خان تھا۔ اس نے ایک دن مجھے اپنے دفتر میں بلا کر تیکھے انداز میں کہا، میں نے سنا ہے کہ تم آج کل شائستہ کے ساتھ بہت دیکھے جا رہے ہو۔ جی جناب، میں نے اپنی گردن جھکا لی۔ وہ بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں۔ بہت خوب، اس نے ایک خنکاری لی۔ لیکن شاید تمہیں یہ نہیں معلوم کہ میں نے بہت پہلے شائستہ کو اپنے لیے پسند کیا تھا۔ کیا؟ میں نے اس شخص کو حیرت سے دیکھا جس کے نقوش دھندلانے لگے تھے، بال سفید ہو گئے تھے، تون آنکھیں کو نکلی ہوئی تھی، اور وہ شخص کتنی بے باکی سے شائستہ کو پسند کرنے کی بات کر رہا تھا۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ اس کے پاس بے پناہ دولت تھی۔ وہ ایک بہت بڑی فرم کا مالک تھا اور ہم دونوں اس کے ملازم تھے۔ فرض کریں سر، اگر میں شائستہ کو چھوڑنا پسند نہ کروں تو پھر تم اپنے آپ کو نوکری سے برخاست سمجھو، اس نے کہا، اور میں نے نوکری چھوڑ دی۔ صرف میں نے نہیں بلکہ شائستہ نے بھی۔ اس فرم سے وہ نکل آئی تھی۔ باس نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کہاں رکنے والی تھی۔ اس نے تو اپنے دکھ سکھ مجھ سے وابستہ کر لیے تھے، جہاں میں وہاں وہ۔ اب چونکہ ہم ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے، ہم نے ذہنی طور پر ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا، اپنی زندگی ایک دوسرے کے نام کر دی تھی، اس لیے میں نے اپنے دونوں بھائیوں اور بھابھیوں سے بھی شائستہ کو ملوایا۔ انہوں نے بھی اسے پسند کر لیا۔ اسی طرح میں بھی شائستہ کے گھر والوں سے مل چکا تھا اور انہوں نے بھی مجھے قبول کر لیا تھا۔ یعنی اب ہم دونوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، صرف اس بات کی دیر تھی کہ ہمیں کوئی اچھی سی ملازمت مل جائے، اس کے بعد دوسرے مراحل طے ہوں۔ شائستہ ملازمت کرنا چاہتی تھی، اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ شادی کے بعد بھی وہ ملازمت جاری رکھے گی، اور مجھے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ ملازمت کہاں ملے۔ اس دور میں تو ملازمتیں ملنا بڑا ہی مشکل تھا۔ پھر ایک دن ایک اخبار کے ایک اشتہار نے میری توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ وہ اشتہار کچھ اس طرح تھا، آئیے اس دنیا کو بچائیں۔ اس کے نیچے عبارت کچھ یوں تھی، آپ کی یہ خوبصورت، حسین اور شاداب دنیا لوگوں کے زہر اور دھوئیں سے بوجھل ہے اور زہر آلود ہوتی جا رہی ہے۔ ہم لوگوں کو ماحول کی صفائی کا احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ خدمت خلق بھی ہے اور ملازمت بھی۔ اگر آپ خود کو اس فریضے کا اہل سمجھتے ہیں تو فوری طور پر ہم سے رابطہ قائم کریں۔ پھر پتہ درج تھا۔ میں نے جب شائستہ کو اس اشتہار کے بارے میں بتایا تو وہ بھی میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی۔ ہم مقررہ پتے پر پہنچ گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ کوئی بین الاقوامی ادارہ ہے جو لوگوں میں ماحولیات کا شعور بیدار کرنے کے لیے پوری دنیا میں کام کر رہا ہے، اور اس ادارے کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو لوگوں میں ماحول کے بارے میں شعور پیدا کر سکیں۔ انٹرویو کے بعد ہم دونوں کو معقول تنخواہوں پر ملازمت دی گئی۔ یہ ملازمت بہت ہی دلچسپ ثابت ہوئی۔ ہم ماحول کی گندگی کے خلاف پوسٹر تیار کرتے، ڈاکومنٹری فلمیں بناتے، لٹریچر شائع کرتے، لوگوں کو درخت لگانے کی تلقین کرتے، پودے فراہم کرتے، شور اور دھواں پیدا کرنے والی گاڑیوں کے خلاف مہم کا آغاز کرتے۔ غرض کہ یہ بہت دلچسپ کام تھا۔ ہم نے اس کام میں اتنا من دھن لگا دیا کہ یہ ریسرچ ورک بھی تھا۔ ہم ایک ٹیم کی طرح کام کرتے تھے۔ ایک دلچسپ لیکن بری بات یہ تھی کہ خود تو لوگوں کو ماحول کی آلودگی کے بارے میں لیکچر دیا کرتا تھا، لیکن دوسری طرف میری سگریٹ نوشی بدستور جاری تھی۔ شائستہ بھی مجھ سے کئی بار کہہ چکی تھی کہ میں سگریٹ پینی بند کر دوں، اپنی عادت ترک کر دوں، لیکن سگریٹ کے سامنے میری توت ارادی دھری کی دھری رہ جاتی تھی۔ اب ہم دونوں ایک ہو جانے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی تھی۔ ہم ہر ماہ اچھی خاصی رقم حاصل کر لیتے تھے، اس لیے ہم نے شادی کر لی۔ شادی بہت ٹھیک ٹھاک انداز میں ہوئی تھی۔ حالات ایسے بھی نہیں تھے کہ یہ کہا جائے دونوں طرف سے دل کے ارمان نکالے گئے۔ بہرحال اتنا ضروری تھا کہ سب کچھ مناسب انداز سے ہو گیا تھا۔
شادی کے چند ماہ بعد بھی مجھے اور شائستہ کو محکمے کی طرف سے ان علاقوں کی طرف جانے کے لیے کہا گیا جہاں ناجائز طور پر درختوں کی کٹائی ہوا کرتی تھی۔ میں اپنے ادارے کو محکمہ بھی کہا کرتا تھا۔ شائستہ سے شادی کے بعد بھی ملازمت کا سلسلہ جاری رہا۔ درختوں سے محروم ہونے والے علاقوں میں لوگوں کو اس فعل سے روکنے کا کام تو بنیادی طور پر محکمہ جنگلات کا تھا، لیکن اس لیے روانہ کیا گیا تھا کہ ہم اپنے طور پر سمجھانے کی کوشش کریں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ درخت ہماری زندگی ہیں، ہماری دنیا اور ہمارے ماحول کو خوشگوار رکھتے ہیں۔ ہم انہی کے ذریعے اپنی سانسوں میں توانائی حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا یہ سفر بہت خوشگوار تھا۔ وہ ملازمت اب ہمیں پکنک کی طرح معلوم ہو رہی تھی۔ ایک سرسبز پہاڑی علاقے میں ہمیں کوارٹر بھی مہیا کر دیا گیا۔ ہم کئی ماہ تک اس علاقے میں رہے، پھر واپس آ گئے اور یہی ہمارے لیے یہاں نوید کی آمد ہوئی۔ ہمارا پہلا بیٹا، اس کی پیدائش ہمارے لیے خوشی کی وہ انتہا تھی جس کے حصول کے لیے شاید میں نے اور شائستہ نے ایک دوسرے کے لیے محبت کی تھی اور ایک دوسرے کو حاصل کر لیا تھا۔ لیکن نوید اپنے ساتھ ایک پریشانی بھی لایا تھا۔ اس پریشانی کا احساس اس کی پیدائش کے بعد ہی ہو گیا تھا۔ وہ سانس کا مریض تھا۔ خدا کی پناہ، جب وہ ننھی سی جان سانس لینے کی کوشش میں ہاتھ پاؤں مارنے لگتی تو ہم تڑپ کر رہ جاتے۔ کئی بار آکسیجن کے لیے اسے ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ ڈاکٹروں کا یہ کہنا تھا کہ فوری طور پر اس مرض کا کوئی علاج نہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مریض بہتر ہونے لگتا ہے، لیکن کب تک یہ بات وہ خود نہیں بتا سکتے۔ نوید کو عارضی طور پر دوائیں استعمال کرائی جاتی رہی، لیکن اس کی یہ بیماری نہیں گئی۔ وقت گزرتا ہی گیا، لیکن اس پر بیماری کے حملے جاری رہے۔ فرق بس یہ تھا کہ پہلے یہ حملے مہینے میں 2-3 بار ہوا کرتے تھے، لیکن اب یہ ایک آدھ بار ہوئے، لیکن ہر بار اسے علاج کے لیے ہاسپٹل لے جانا پڑتا، جہاں آلات کے ذریعے اس کی سانسوں کا سلسلہ بحال کر دیا جاتا۔ ہم دونوں اس کی وجہ سے ہر وقت سولی پر لٹکتے رہتے تھے۔ اس کی نشو و نما بھی دوسرے بچوں سے کم تھی۔ وہ بہت کمزور تھا۔ جب وہ 3 سال کا ہوا تو ایک دن اس کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ ہم اسے فوری طور پر ہاسپٹل لے گئے، جہاں آکسیجن کے بعد اس کی حالت سنبھل گئی تھی، لیکن ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا کہ فوری طور پر اس بچے کو شہر سے دور لے جاؤ۔ لیکن ہم اسے جلد کہاں لے جا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں نے کہا، ہمارا روزگار تو شہر میں ہے، آپ کوئی متبادل بندوبست بھی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شہری زندگی بچے پر بری طرح اثر انداز ہو رہی ہے۔ یہاں ہواؤں میں بھی زہر موجود ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اسے ایسی جگہ لے جائے جہاں کم از کم ہوا تو زہر آلود نہ ہو۔ شہر کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان نہیں تھا۔ یہاں ہمارا روزگار تھا، ہمارے وسائل تھے، لیکن اپنے بیٹے، اپنے لختے جگر کے لیے ہمیں ہر حال میں یہاں سے کہیں اور جانا تھا تاکہ اس کی زندگی بچائی جا سکے۔ اس سلسلے میں ایک بار پھر ہمارے ارادے نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہمیں ایک ایسے چھوٹے سے علاقے کی طرف بھیج دیا جہاں شمسی توانائی کا ایک پلانٹ لگایا جا رہا تھا۔ ہمیں اس علاقے میں رہنے کے لیے ایک چھوٹا گھر بھی مل گیا تھا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ یہاں کی زندگی بہت دل فریب تھی۔ صاف ستھری فضا، پرخلوص لوگ، دریا کا بہتا ہوا پانی۔ یہاں آ کر زندگی کا پورا معمول ہی تبدیل ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا، اور یہ تبدیلی بہت مناسب تھی۔ 15 دنوں کے بعد نوید بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہم اس کا مرض شہر سے یہاں بھی لے آئے ہیں۔ ایک دن پھر اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شمسی توانائی کا جو پلانٹ جہاں پر لگایا جا رہا تھا وہ ہمارے گھر سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، اور ایک ڈاکٹر بھی وہاں ہوا کرتا تھا۔ ڈاکٹر زیدی نامی تھا ان کا۔ ہم فوری طور پر نوید کو لے کر ڈاکٹر زیدی کے پاس پہنچ گئے۔ ان کے پاس ایسے موقعوں کے لیے ضروری آلات موجود تھے جن کی مدد سے انہوں نے نوید کو سنبھال لیا۔ ہم تو اس کی طرف سے مایوس ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا، کیونکہ یہاں آنے کے بعد بہت دنوں بعد اس کو دوبارہ دوڑا پڑا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ڈاکٹر زیدی میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ کا بیٹا کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ کیوں ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ میں نے ڈاکٹر سے کہا، آپ چاہیں اسے سوئٹزرلینڈ لینڈ بھی لے جائیں، اس کی بیماری اس کے ساتھ رہے گی، اور اس کی بیماری آپ ہے۔ ڈاکٹر نے میری طرف اشارہ کیا۔ جی؟ میں نے حیرت سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ میں اس کی بیماری ہوں؟ یہ کیسی بات کی آپ نے؟ جی ہاں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ آپ کی سگریٹ نوشی اس کو اچھا نہیں ہونے دے گی، ڈاکٹر نے کہا۔ سگریٹ صرف پینے والوں کو ہی نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ آس پاس کے لوگوں کو بھی بری طرح متاثر کرتی ہے، خاص طور پر ان بچوں کو جو سانس کے مریض ہوں، جیسے آپ کا یہ بچہ ہے۔ آپ اگر اس کی زندگی کے خواہش مند ہیں تو آپ کو یہ عادت چھوڑنا ہوگی۔ اس وقت میں نے اپنے آپ کو ایسا مجرم تصور کیا جو خود اپنے ہاتھوں سے اولاد کا گلا گھونٹ رہا تھا۔
حیرت کی بات یہ تھی کہ ماحولیات سے متعلق ایک ادارے میں رہنے کے باوجود اس طرف میرا کبھی دھیان نہ گیا۔ یہ احساس ہی نہ ہو سکا کہ میں دوسروں کو تو نصیحت کرتا ہوں کہ فضائے آلودگی سے دور رہیں اور خود سگریٹ نوشی کے دھوئیں کے ذریعے فضا میں زہر پھیلاتا رہتا ہوں۔ گھر واپس آتے تو شائستہ بہت خفا سی تھی۔ سن لیا تم نے؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ اب تم خود ہی فیصلہ کر لو، تمہیں اپنی اولاد عزیز ہے یا سگریٹ؟ تم اپنے آپ کو تو سگریٹ کے ذریعے تباہ کر ہی چکے ہو، اب کم از کم اس معصوم پر تو رحم کرو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہ جاتی۔ کیسی بات کرتی ہو شائستہ؟ میں نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا نوید میرا بیٹا نہیں ہے؟ تم دیکھ لینا، میں اس کی خاطر سگریٹ پر لعنت بیچ دوں گا۔ میں نے کہہ تو دیا تھا، لیکن یہ فیصلہ شاید اتنا آسان نہیں تھا۔ سگریٹ کا دھواں اور اس کا لیکوئن رگوں میں خون کی طرح شامل ہو چکا تھا۔ سگریٹ ترک کرنا میرے لیے آسان نہیں ہو رہا تھا۔ اس دن احساس ہوا کہ وہ لوگ کتنی زبردست قوت ارادی کے مالک ہوا کرتے ہیں جو ذرا سی دیر میں ذرا سی بات پر سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس کو منہ نہیں لگاتے۔ میرا تو یہ خیال تھا کہ ایک ہی رات میرے لیے قیامت بن گئی۔ پورا بدن ٹوٹ رہا تھا، بل کھا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ادھورا ہو گیا ہوں۔ کوئی ایسی چیز مجھ سے گم ہو گئی ہے جو میرے وجود کا لازمی حصہ تھی اور جس کے بغیر زندگی شاید ادھوری رہ جاتی ہے۔ میں اس ٹوٹ پھوٹ کی کیفیت کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنے اسکول کا وہ پہلا دن یاد آ رہا تھا جب میں نے دوستوں کے کہنے پر پہلی مرتبہ سگریٹ کو شروع کیا تھا۔ وہ پہلا دن اور آج کا دن، یہ سلسلہ پھر دراز ہی ہوتا چلا گیا۔ ایک سگریٹ، 2 سگریٹ، 1 پیکٹ، اور اب میں روزانہ کم از کم 3 پیکٹ ختم کرتا تھا۔ مجھے خود بھی پہلے دن سے احساس کر لینا چاہیے تھا کہ سگریٹ کا دھواں بچوں کے لیے مضر ہو جاتا ہے جو سانس کے مریض ہوں۔ یہ میری بدقسمتی کہ میں نے اس طرف دھیان ہی نہ دیا۔ بہرحال وہ ایک رات میں نے سگریٹ کے بغیر گزاری۔ دوسرے دن میں نے شائستہ سے کہا، مبارک ہو کہ میں نے رات بھر سگریٹ نہیں پی، لیکن رات بھر نوید بے حال رہا۔ کیا مطلب؟ کیا اب بھی؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ تم نے ایک رات کے لیے سگریٹ چھوڑ دی تو کیا ایک رات میں وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اس کی بیماری تو برسوں کی ہے۔ تو پھر اس کی طبیعت خراب تھی تو تم نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ میں نے جان بوجھ کر تمہیں آواز نہیں دی کیونکہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ تم بہت زیادہ بے قرار ہو گئے ہو۔ وہ اب کیسا ہے؟ فی الحال تو سو رہا ہے۔ میں نے سگریٹ تو چھوڑ دی لیکن مرض نے نوید کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اس پر دوڑے پڑتے رہے۔ ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ یہ موذی مرض اس کے وجود کا حصہ بن گیا ہے اور اس میں بہتری کے آثار برسوں بعد نمودار ہوں گے، لیکن نوید میں کبھی بھی بہتری کے آثار نمودار نہ ہو سکے۔ نوید کا ارادہ بھی نہیں تھا ٹھیک ہونے کا۔ وہ مجھے سبق دینا چاہتا تھا کہ ابو، آپ تو دنیا بھر میں آلودگی کا شور مچاتے پھر رہے ہیں، لیکن خود آپ نے کبھی سگریٹ نہیں چھوڑی، اس لیے آپ کو پریشان کرنے کے لیے، آپ کو اداس کرنے کے لیے یہ میں دنیا چھوڑ رہا ہوں۔ اب میرے کھلونوں کو پھینک دیجیے گا ورنہ آپ کو میری یاد آتی رہے گی۔ اس نے دنیا چھوڑ دی، میرے نوید نے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ایک رات اس پر سانس کا شدید دورہ پڑا۔ ہم اسے فوری طور پر طبی امداد کے لیے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں لے جا سکے اور اس نے دم توڑ دیا۔ وہ مجھے اور شائستہ کو تڑپتا چھوڑ کر ایک ایسی دنیا میں چلا گیا جہاں سے کبھی واپسی نہیں ہوا کرتی۔ اب اس علاقے کی تفصیل کیا بتائی جائے، بس دنیا ہی تباہ ہو گئی تھی۔ ہمارے پاس ایک ہی تو خوشی تھی اور اب وہ خوشی بھی ہمارے پاس نہیں تھی۔ ہم اس طرح تنہا ہو گئے تھے جیسے ہمیں کسی یرغانی علاقے میں لے جا کر چھوڑ دیا گیا ہو، جہاں بے رحم سرد ہواؤں کی سنسناہٹ کے سوا کچھ بھی نہ ہو۔ ہم اس کے بغیر تباہ ہو کر رہ گئے۔ ہم اتنا روئے کہ ہمارے آنسو بھی خشک ہوئے۔ دلاسا دینے کے لیے خاندان کے بہت سے لوگ چلے آتے تھے۔ اپنے طور پر ایک نے ہمدردی کا اظہار کیا، اس بات کا احساس دلایا کہ ہم پر واقعی قیامت گزر چکی ہے، لیکن سوائے صبر کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ سب باتیں ہوتی رہی اور ہم نے انہیں دکھانے کے لیے اپنے آنسو پوچھے، اپنی زندگی کی طرف لوٹ کر آنے کی کوشش کرتے رہے جو اب بیکار کی زندگی معلوم ہو رہی تھی۔ ایک رات شائستہ میرے ہاتھ میں سگریٹ کا پیکٹ دے کر بھڑک اٹھی، یہ کیا، تم پھر سگریٹ لے آئے؟ ہاں، میں نے ایک اداس مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں پھر سگریٹ پینے لگا ہوں۔ لیکن کیوں؟ اب کیوں سگریٹ پی رہے ہو؟ تم نے تو سگریٹ چھوڑ دی تھی۔ شائستہ، میں نے جس کے لیے سگریٹ چھوڑ دی تھی جب وہی نہیں رہا تو پھر کیا فائدہ؟ اب چاہے سگریٹ پیوں یا نہ پیوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا آپ پاگل ہو گئے ہو؟ جب ایک بری عادت کو ترک ہی کر چکے ہو تو پھر کیوں اسے منہ لگا رہے ہو؟
تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے دنیا ختم ہو گئی ہے؟ کیا ابھی میں دنیا میں نہیں ہوں؟ یہ درست ہے کہ شائستہ ابھی بھی میرے ساتھ ہے، اس کی محبت مجھے حاصل تھی، اس کا حسن ابھی میلا نہیں ہوا اور اس کی شادابی برقرار تھی، اور کوئی اور ہوتا تو اس کے لیے بہت کچھ کر گزرتا، لیکن میرا تو دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ نوید کی موت نے مجھے ہر لحاظ سے بے حس کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی تھی، جب میں نے اتنے دنوں بعد دوسری بار سگریٹ نوشی شروع کی تو اس کا لطف کچھ اور ہی محسوس ہو رہا تھا اور اس میں کچھ اور ہی مزہ آ رہا تھا، اس لیے شائستہ کے اصرار کے باوجود میں سگریٹ پیتا رہا۔ اب چونکہ اس گاؤں میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے ہم دوبارہ شہر آ گئے۔ شہروں میں آلودگی کے ماحول ایک نئی مہم کا آغاز تھا، اور یہ مہم گاڑیوں کے شور اور دھوئیں کے خلاف تھی۔ ہماری چونکہ ملازمت بھی اسی قسم کی تھی، اس لیے ہم زور شور کے ساتھ اس مہم میں شامل ہو گئے۔ ہم نے ایک اچھا سا مکان کرائے پہ لیا۔ زندگی بظاہر سیٹ معلوم ہو رہی تھی، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایک اور افریت بڑی تیز رفتاری سے اپنے پورے بھیانک وجود کے ساتھ ہماری طرف بڑھتا چلا رہا ہے۔ ہم اپنے نوید کو بھلا نہیں سکے تھے۔ اولاد بھلائے جانے کے لیے نہیں ہوتی، چاہے وہ ہو یا نہ ہو، ہم اسے سینے سے لگائے رہتے ہیں۔ نوید کی یادیں ہم سے چمٹی ہوتی تھی، ہم ان یادوں کو اپنے ساتھ چلایا کرتے، اور صبح کا آغاز بھی اس کی یادوں سے ہوا کرتا۔ اور پھر ایک دن وہ افریت جھپٹ پڑا جو شاید اسی انتظار میں چھپا ہوا تھا۔ ایک دن دفتر میں مجھے اپنے ایک پیر میں شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میرے پیر کو مروڑ کے رکھ دیا ہو۔ شائستہ سے تذکرہ کیا تو اس نے باہر سے 2-4 گولیاں منگوا دی، کیونکہ ایسے موقع پر ہم لوگ اس قسم کا علاج کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا گزری ہوگی۔ کچھ دنوں بعد ایک رات پھر اسی درد نے حملہ کیا۔ اس بار اس کی نوعیت شدید تھی۔ میں بری طرح چیخ رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ شائستہ سے جتنی مدد اور ہو سکتی تھی وہ کر رہی تھی، لیکن وہ بھی اس سلسلے میں کیا کر سکتی تھی؟ یہی طے پایا کہ صبح اٹھ کر کسی ڈاکٹر کو ضرور دکھایا جائے۔ خورشید عالم ایک اچھے ڈاکٹر تھے، مجھ سے اچھی طرح واقف بھی تھے۔ ہم دونوں کے درمیان ماحولیات کے موضوع پر گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ انہوں نے میرا معائنہ کیا، بہت سی معلومات حاصل کی، پھر مشورہ دیا کہ میں اس سلسلے میں کسی اسپیشلسٹ سے رجوع کروں۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں نے پوچھا۔ کیا پیر کا درد کوئی ایسی خطرناک چیز ہے جس کے لیے کسی ماہر کی خدمات حاصل کی جائیں؟ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، ڈاکٹر نے بتایا۔ ویسے اب چیک اپ کرا لیں تو بہتر ہے۔ خدا کرے کہ میرا شبہ غلط ثابت ہو۔ میں کچھ سمجھ نہیں سکا تھا۔ شائستہ بھی سب کچھ سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ پیر میں درد تو ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن ڈاکٹر اپنی تسلی کے لیے کسی اسپیشلسٹ کی طرف رجوع کرنے کا کہتا ہے۔ میں وقت لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے بڑی سنجیدگی اور دلچسپی سے میرا معائنہ کیا، پھر خون ٹیسٹ، یورین اور نہ جانے کیا کیا۔ 4 دنوں کے بعد ٹیسٹ کے نتائج ملنے والے تھے، لیکن ان 4 دنوں میں قیامت گزر گئی تھی۔ پیر کی تکلیف تھی کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، بلکہ اس میں رضامند ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے میرے اس پیر کو میرے وجود سے الگ کر دیا ہو۔ تڑپتے تڑپتے ساری رات گزر جاتی تھی، لیکن جب میں ساری رپورٹس لے کر اس ماہر سرجن کے پاس پہنچا تو اس کی پیشانی پر گہری لکیریں نمودار ہوئی۔ وہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ دکھائی دینے لگا۔ حیرت تو ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ شائستہ نے پوچھا۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ ہم عام طور پر مریض کو اس مخلق مرض کے بارے میں بتایا نہیں کرتے، ڈاکٹر نے کہا، لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ ذہنی طور پر یہ صدمہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیسا صدمہ؟ میرا دل زور زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ برچر ڈیزیز، ڈاکٹر نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ برچر ڈیزیز؟ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے تو کبھی اس بیماری کا نام نہیں سنا۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ملک کی زیادہ تر لوگ اس بیماری سے ناآشنا ہیں۔ اس بیماری کا ایک سبب سگریٹ نوشی بھی ہے۔ سگریٹ نوشی؟ جی ہاں۔ نکوٹین ایک خاص مقدار لوگوں میں جم کر رگوں کو خشک کر دیتی ہے۔ جسم میں کسی وجہ سے خون کی روانی بالکل بند ہو جاتی ہے۔ اسے برچر ڈیزیز کہا جاتا ہے۔ یہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خدا کی پناہ، تو اس کا علاج کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ شائستہ نے پوچھا۔ صرف ایک علاج ہے، اور وہ یہ کہ ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے۔ کیا؟ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنی سی بات پر ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے؟ یہ اتنی سی بات نہیں ہے احسان صاحب، اگر بروقت ٹانگ نہیں کاٹی گئی تو پورے جسم کی رگیں سوکھتی چلی جائیں گی، اور انسان کی موت ہی اس کا واحد راستہ ہوتی ہے۔ احسان صاحب، یا تو آپ اپنی ٹانگ سے محرومی برداشت کر لیں یا پھر ایک قرب آمیز موت کے لیے تیار ہو جائیں۔
میں نے آپ کو صاف صاف بتا دیا ہے، اب آپ دنیا کے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہ یہی بتائے گا جو میں بتا چکا ہوں۔ یہ کیسی بے رحم اور تباکن حقیقت تھی، کتنی بھیانک بات کہاں سے شروع ہوتی تھی، سگریٹ نوشی، اور اس کا انجام کیا ہونے والا تھا۔ اپنی ایک ٹانگ سے محرومی، بے شمار خوشیوں سے محرومی، یہ سب کچھ میں کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ یہ کیسی بیماری تھی جو سگریٹ کے ذریعے رونما ہوا کرتی تھی؟ کتنے لوگ اس بارے میں جانتے ہوں گے، اور مجھے علم بھی اس وقت ہوا جب میں اس مرض کا شکار ہو گیا۔ میں نے اور شائستہ نے اپنی تسلی کے لیے کچھ اور ڈاکٹر سے بھی رجوع کیا، اور سب کا ایک ہی جواب تھا کہ میں اس بیماری کا شکار ہو چکا ہوں اور اپنی ایک ٹانگ سے محروم ہونا پڑے گا۔ اس دوران تکلیف تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ درد کا ایک سیلاب امڈ چلا آ رہا ہے، اور بالآخر میں نے ایک دن ڈاکٹر سے کہہ دیا کہ مجھے اس درد سے نجات دلانے کے لیے میری ٹانگ کاٹ کر پھینک دے۔ بہت پرانی کہاوت ہے کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ میری ٹانگ کاٹ دی گئی، اور اب میں نے سگریٹ سے بھی توبہ کر لی تھی، لیکن اب کیا فائدہ تھا؟ میں تو ایک ناکارہ اور بے مصرف انسان ہو چکا تھا۔ ٹانگ کٹ جانے، ہاسپٹل میں رہنے، وہاں سے گھر آنے، شائستہ کی چیخ پکار، اس کے آنسو، خود میرے آنسو، خشک ہو جاتا۔ یہ سب زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے مربوط ہو گئے تھے۔ اس کا سلسلہ نوید کی موت سے شروع ہوا تھا، اور اس کا انجام یہ ہوا تھا، لیکن نہیں، یہ انجام کہاں تھا؟ ابھی تو اس کہانی کا ایک اور موڑ باقی رہ گیا ہے۔ دنیا کی ہر کہانی اپنے قطعی انجام تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ میری اس کہانی کا ایک اور موڑ بھی میرے انتظار میں تھا۔ خوشیاں اس طرح ہی روٹھا کرتی ہیں، قدم جب لڑکھڑا جائیں تو چال خود بخود لڑکھڑا جاتی ہے۔ ان کے روٹنے کے انداز مختلف ہوا کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی بار اپنا سامان سمیٹ کر رخصت ہو جاتی ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ گھر سے جایا کرتی ہیں، تاکہ دکھوں کو برداشت کرنے والے کی موت واقع ہو جائے۔ میری خوشیاں بھی قسطوں میں جا رہی تھی۔ نوید گیا، پھر ایک ٹانگ سے محروم ہوا، اور اس کے بعد شائستہ نے اپنا راستہ الگ کر لیا۔ ہاں، یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ پتہ نہیں حقیقت اتنی بے رحم کیوں ہوتی ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے، اس کے پورے وجود کو صحیح سالم دیکھنا چاہتا ہے، اور اگر اس کے محبوب میں ٹوٹ پھوٹ واقع ہو جائے تو آہستہ آہستہ اس کی محبت بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ شائستہ نے بھی اپنا راستہ الگ کر لیا، کیونکہ اب اس کا اور میرا کوئی بھی میل نہیں رہا۔ وہ ایک صحت مند، توانا اور خوبصورت عورت تھی، جبکہ میں ایک ایسا مرجھایا ہوا شخص تھا جو بیساکھی کے سہارے چلا کرتا تھا۔ لہٰذا وہ میرے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اسے بہت طویل سفر طے کرنا تھا، اور کسی اور کے ساتھ، کسی اور انداز میں۔ اس نے مجھ سے کہا تھا، یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے محبت کی ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ دیا ہے، ایک دوسرے کے آنسو اپنی اپنی آنکھ میں محسوس کیے ہیں، لیکن تم نے شاید محبت ایک چیز سے کی ہے، اور وہ ہے سگریٹ۔ اس کے سامنے کسی اور کی اہمیت، کوئی حقیقت نہیں، اور اب تو ہم اس موڑ پر آ گئے ہیں کہ تمہیں اپنے طور پر زندگی گزارنی ہے، اور مجھے اپنے طور پر۔ اور بھی بہت سی باتیں تھیں، مختصر یہ کہ اس سے مجھ سے طلاق حاصل کر لی، اور میں نے اسے آزاد کر دیا، کیونکہ میں اس کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اور اب میں تنہا زندگی گزارنے والا ایسا جنونی انسان ہوں جو سگریٹ کی دکانوں پر پتھر مارتا رہتا ہوں۔ میں اپنی اس کہانی کے ذریعے تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس کہانی کی ابتدا کس قدر معمولی انداز سے ہوئی تھی۔ سگریٹ نوشی جو اس ملک کے لاکھوں کروڑوں افراد کیا کرتے ہیں، لیکن شاید انہیں یہ معلوم نہیں کہ اس عادت کے عقب میں ایک بیماری چھپی ہوتی ہے، اور جس کو یہ ایک بار لگ جائے اس کے وجود کے حصے ہو جاتے ہیں۔ اس کی ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے، اور اس کی شائستہ اس کو چھوڑ کر کہیں اور چلی جاتی ہے۔ میں اپنے جنون کی کیفیت میں گھومتا رہتا ہوں۔ کاش ہمارے ملک کے خاص کر نوجوانوں کو اس کا احساس ہو جائے کہ اچھی زندگی ایک بار ملتی ہے، اور یہ بہت ہی پیاری ہے، اسے دھواں نہ کریں۔